नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम ही है कि हम आपके सामने दारुल उलूम नदवतुल उलमा के ताल्लुक़ से जो साथी सवालात करते हैं, उन्हीं सवालात के जवाबात के साथ हाज़िर होते हैं। और इस हफ़्ते जो हम सोमवार के दिन जो है डालते थे वीडियो, तो उसकी ताख़ीर हो चुकी है। यानी कि उस दिन हम सोमवार के दिन यानी कल हम नहीं डाल सके और कल के बजाय आज हम आपके सामने हाज़िर हुए हैं। तो कोशिश करेंगे कि हम आपके सवालात के जवाबात जो है सही और भरपूर और मुतमईन बख्श आपको जवाब मिले, और मेरी अपनी ज़ाती कोशिश भी यही रहती है। तो चलिए हम अपनी बात शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आप सबसे गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जो साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट ज़रूर करें और दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो और वो भी उससे फ़ायदा उठा सके। जी, सबसे पहला सवाल है आज का। एक साथी लिखे हैं कि मौलाना साहब, इस साल का निसाब तालीम डाउनलोड नहीं हो रहा है 2024। जी, डाउनलोड होगा। उसके लिए आप दारुल उलूम नदवतुल उलमा के जो है वेबसाइट पर जाएं और वहाँ नीचे जब आएंगे तो वहाँ लिखा होगा निसाब तालीम। तो निसाब तालीम के ताल्लुक़ से दो उसका PDF में है, एक पहला वाला है, एक दूसरा वाला है। दूसरा वाला दोनों आपको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस उस पर क्लिक करना है और PDF पर क्लिक करना है। ख़ुद ब खुद डाउनलोड हो जाएगा और आपको वहाँ फ़ाइल में दिखाएगा। इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जी, उसके बाद एक साथी और सवाल कर रहे हैं कि मेरे बच्चे का एडमिशन कराना है, जाने जून में रिज़ल्ट आएगा इंटर का, क्या करें? प्लीज़ बताएं। 10वीं का रिज़ल्ट जून में आएगा तो एडमिशन। जी, देखिए, एक चीज़ तो आप ये बताइए कि प्लीज़ बताएं 10वीं का रिज़ल्ट। और जितने भी सवाल किए हैं सब एक ही साथी हैं, बादर जहान से कुछ नाम है। देखिए, एक बात हम फिर आपके सामने एक बात दोहरा दें कि जितने भी साथी सवालात करते हैं और कर रहे हैं, उन तमाम साथियों से गुजारिश करते हैं कि आप अपना नाम जो है ज़रूर नीचे लिखें ताकि हम नाम लेके यहाँ बोल सकें। अपना नाम और राज्य का नाम, ये दो जो है ज़रूर आप नाम लिखें, या ज़िला का नाम भी आप लिख सकते हैं। इतना 3 चीज़ों पर आप फोकस करें, अपना नाम, राज्य का नाम और ज़िला का नाम। ये 3 चीज़ों पर आप जो है थोड़ा सा ध्यान दें तो इंशाअल्लाह हमें जो है बताने में भी और आपका नाम लेने में भी आसानी होगी। तो सबसे अहम बात ये कि अगर आप 10वीं क्लास में हैं और यानी समझिए कि मैट्रिक का इम्तहान दिए हैं, तो आपके लिए एक बात हम अर्ज़ कर दें कि 10वीं जो पास होता है मैट्रिक, उनका एडमिशन नदवे के अंदर खुसूसी वाले कोर्स में नहीं होता है। हाँ, अगर आप शुरू क्लास से यानी आलिमियत के नीचे वाला क्लास से में जो है जाना चाहते हैं और 8 साल वाला जो है आलिम का जो कोर्स है 9 साल वाला, उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दारुल उलूम नदवतुल उलमा के शाख में ब्रांच में जाना होगा। लेकिन फ़िलहाल अब जो है दारुल उलूम नदवतुल उलमा के अंदर और जितने भी दीगर मदारिस हैं उसके ब्रांच हैं, शाख हैं, सब के अंदर एडमिशन बंद हो चुका है और तमाम मदारिस के अंदर जो है एडमिशन जो है बंद हो चुका है। अब कहीं पर भी एडमिशन नहीं लिया जा रहा है, तो इस बात का आप ख्याल रखें। 12वीं अगर पास किए हुए हैं, अगर आप इंटर पास किए हुए हैं, हो सकता है कि आपको लिखने में गलती हो गई हो, आपने यहाँ पर 10 लिखा है 10वीं का रिज़ल्ट, तो हो सकता है कि आपसे गलती हो गई हो। तो अगर 12वीं अगर किए हुए हैं तो आपका एडमिशन नदवे के अंदर हो जाएगा खुसूसी में, लेकिन इस साल नहीं होगा, 2025 में होगा। आप 2024 में नहीं हो पाएगा। जी, इस बात का ख्याल रखें।
اس کے بعد ایک ساتھی اور لکھے ہیں، پھر وہ لکھے ہیں کہ میرے بیٹے کا داخلہ کرنا ہے ندوہ میں، لیکن جون 2024 میں نتیجہ آئے گا تو داخلہ کیسے کریں، مدد کریں۔ جی دیکھیے کہ اس سال تو آپ کا 2024 میں آپ کے بچے کا ایڈمیشن تو نہیں ہو پائے گا، اب جو ہے آپ 2025 کا انتظار کیجیے اور جو ہے اگلے سال کا انتظار کیجیے، اور ابھی سے جو ہے تیاری میں لگ جائیے۔ اگر آپ 12ویں کیے ہیں تب 10ویں اگر کیے ہیں تو ایڈمیشن نہیں ہو پائے گا آپ کے بچے کا۔ اس کے بعد پھر وہی لکھے ہیں کہ مئی سے جون میں داخلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس سال جو ہے سمجھیے کہ ایڈمیشن بند ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ایک ساتھی لکھے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھیں کہ مولانا صاحب میرا بیٹا 5 ایئرس کا ہے، یعنی 5 سال کا ہے، آپ کے مدد سے میں اس کا داخلہ ہو سکتا ہے کہ، لیکن میرے پاس تعلیم دلانے کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں، لیکن میں اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں کھلانا چاہتی ہوں، لیکن اپنے بیٹے کو اچھی تعلیم دلانے کے لیے ضرور انتظام کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ جی دیکھیے ایسا لگتا ہے کہ کوئی محترمہ ہے، کوئی لیڈیز ہیں۔ دیکھیے ہم آپ سے یہ بات کہہ دیں کہ آپ کی یہ سوچ بہت اچھی ہے، لیکن فی الحال آپ کا بیٹا ابھی 5 سال کا ہے، تو اس کو آپ اپنے پاس بیٹھا کے ابھی سے اس کو جو ہے نورانی قاعدہ، اس سے پہلے جو 4 پنہ والا جو الف بھی آتا ہے وہ، تو اس کی ابتدائی تعلیم آپ دیجیے، اس لیے کہ ماں کی تعلیم، ابتدائی تعلیم جو ہے بہت اچھی طریقے سے ہوتی ہے۔ ماں اگر چاہے تو بیٹا کو بہت کچھ بنا سکتی ہے، لیکن بچپن سے اگر اس کی تربیت اچھی طریقے سے کی جائے تب تو آپ ماں ہیں، تو میری رائے یہ کہ پہلے آپ اپنے بچوں کو، ابھی 5 سال کا ہے، 6 7 کم سے کم 7 8 سال یعنی 3 سال تک آپ اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھ کے، اور مکتب میں مسجد کے اندر جو مکتب چلتا ہے، جو امام صاحب وہاں تعلیم دیتے ہیں، اس مکتب میں ان کو بھیجیے تو بہتر رہے گا، اور جو ہے وہاں کچھ سیکھ لے گا۔ اگر ابتدائی تعلیم کے ذریعے سے اس کا بیسک اگر مضبوط ہو جاتا ہے، نورانی قاعدہ اچھے طریقے سے اس کو آ جاتا ہے، پھر اس کا قرآن پاک کا ناظرہ اگر اچھے طریقے سے آ جاتا ہے، تو جو آپ کو معلوم ہوگا کہ تنا نکلنے میں، شاخیں نکلنے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی ہے۔ تو اس کے مضبوط اگر آپ چاہیں تو ابھی سے آپ کر سکتے ہیں۔ آپ روزانہ آپ جو ہے وقت نکال کر 1 گھنٹہ جو ہے اپنے بیٹے کو لے کر بیٹھیں اور اس کو الف ب کا جو ہے سبق یاد کروائیں، پھر اس کے بعد نورانی قاعدہ ہے۔ اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے مسجد کے اندر جو مکتب چلتا ہے ہر گاؤں علاقے میں، تو وہاں آپ اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجیں، اور وہاں بچہ جو ہے دھیرے دھیرے جو ہے نورانی قاعدہ بھی سیکھ لے گا، اس کو جو ہے پھر اس کے بعد جو ناظرہ قرآن بھی سیکھ لے گا۔ جب یہ ساری چیزیں مکمل ہو جائے گی تو انشاءاللہ آپ اپنے بچوں کو کسی اچھے مدرسے میں ایڈمیشن کرا کے وہاں تعلیم حاصل کرا سکتے ہیں۔ دوسری بات آپ نے یہ کہا کہ میرے پاس تعلیم دلانے کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں، تو دیکھیے تعلیم دلانے کے لیے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ چاہیں تو ہو سکتا ہے۔ دیکھیے انسان جو ہے گھر کے اندر جو چیزیں اگر خریدنے کا ہو تو اس چیز کو خریدنے کے لیے انسان انتھک کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جہاں سے بھی ہو لا کے رکھتا ہے، جبکہ اس چیز کی بیسک ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ بیسک جو چیزیں وہ یہ ہے کہ 2 وقت کی روٹی ملتا ہو جس شخص کو، اور سر چھپانے کے لیے چھت ہو، اور جو ہے اس کا جسم جو ہے کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو۔ جس شخص کو یہ 3 نعمتیں مل گئی وہ سمجھیے کہ وہ شخص کامیاب ہے۔ تو ہم جو ہے سمجھیے کہ زیادہ کے چکر میں ہیں، ہوس میں ہیں کہ جو ہے اس سے زیادہ اچھا ہم پہنیں گے، فلاں جو ہے ہم سے اچھا رہتا ہے، ہم سے اچھا موٹر سائیکل خریدا ہے تو ہم اس سے اچھا موٹر سائیکل خریدیں گے، فلاں کا بیٹا زیادہ پیسہ کماتا تو میرا بھی بیٹا جو زیادہ پیسہ کمائے گا، کما کر لائے گا۔ تو یہ ہوس ہے، یعنی کہ دنیا جو ہے سمجھیے کہ ریس میں چل رہا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھے ہوں گے 3 ایڈیٹس، ایک مووی ہے عامر خان کی 3 ایڈیٹس، وہ ہم نے پوری مووی دیکھی نہیں ہے، لیکن ہم نے فیس بک پر جو ہے شارٹ ویڈیو یعنی کہ 10 منٹ کی ویڈیو اس میں ہم نے دیکھا تھا۔ اس میں انہوں نے ایک اچھی بات اس ویڈیو سے میسج دیا ہے کہ اس دنیا کے اندر آپ قابل انسان بنیں،
نہ کہ جو ہے نوکری کے لیے آپ تعلیم حاصل کریں، بلکہ اگر آپ قابل انسان بنتے ہیں تو نوکری آپ کے پیچھے پیچھے گھومے گی۔ ان بات کو سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے آپ پیسے کو نہ دیکھیں، آپ تعلیم کے آپ ارادہ کریں تو انشاءاللہ راستے آسان کرتے جائیں گے۔ جی یہ ہوتا ہے شروع میں، دیکھیے کسی بھی چیز کو اچھائی کی طرف جب آپ جائیے گا اور سیدھے راستے کی طرف جائیے گا تو شروع میں شیطان آپ کے دل کے اندر وسوسہ ڈالے گا، ارے بہت لمبا راستہ ہے، سیدھا تو ہے، صحیح راستہ تو ہے، لیکن بہت لمبا ہے، بہت گھوم کے جانا ہوگا، شارٹ کٹ میں چلو۔ تو یہ شیطان کی طرف سے بہکاوا ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ ٹینشن نہ لیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے جو ہیں زکوٰۃ نہ کھائیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے، میری بھی یہی رائے ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ میری بھی تعلیم جو ہے زکوٰۃ کے پیسے سے نہیں ہوئی ہے، یعنی کہ جہاں تک ہم ہو سکتے تھے، اور میرے ابو جو ہے جہاں تک ہو سکتے تھے، ہر مدرسے کے اندر ہمیں جو ہے ہمارے ابو کچھ نہ کچھ خوراکی فیس دیا کرتے تھے۔ پہلے تو شروع میں 500 تھا، پھر دھیرے جو ہے 1000 پر آئے، جب ندوہ پہنچے تو وہاں جو ہے 1200 جو ہے خوراکی فیس ہم دیتے تھے ندوے کے اندر، تو 1200 تک جو ہے آ کے جو ہے ہماری فراغت ہو گئی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہر مدرسے میں ہم جہاں بھی کہیں گئے ہیں تو ہمارا تعلیمی اور کھانا فیس ہاسٹل وغیرہ تمام چیزوں کا جو ہے میرے ابو جو ہے جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا وہ دیتے تھے، فیس جو ہے جمع کرتے تھے، ادا کرتے تھے، ہم تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تو یہ ہماری بھی ایک یہی سوچ ہے، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی اپنے بچوں کو زکوٰۃ وغیرہ کیوں کھلاتے ہیں؟ ہاں اگر جب صاحب مال ہیں، استطاعت والے ہیں، پیسے ہیں آپ کے پاس، تو پھر آپ بخیل کیوں بن رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ آج کل ایک چیز لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ہے، ایک چیز گھسا ہوا ہے، یار اپنے بچوں کو مدرسے میں ہی کیوں؟ اگر پیسے والا کوئی آدمی ہوگا تو کہے گا نہیں نہ مدرسے میں نہیں، یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جو بیٹا سب سے زیادہ کند ذہن ہوگا، سب سے گیا گزرا ہوگا، جو کچھ نہیں کر کے لا کے دیتا ہے، بات مانتا ہی نہیں ہے، سبق ہی نہیں یاد کرتا ہے، گھر سے باہر بھاگا رہتا ہے، دن بھر جو ہے گلی ڈنڈا کھیلتا ہے، دن بھر جو ہے بیٹ بلہ کھیلتا ہے، تو ایسے بچوں کو ماں باپ کیا کریں گے؟ باپ تو مدرسے میں لا کے ڈال دیں گے، کہیں گے دیکھیے یہ بچہ بہت یہ ہے، اس کو آپ بنا دیجیے کچھ۔ بھائی اتنے دنوں سے آپ اپنے پاس رکھے، جب ماں باپ سے نہیں بن سکا تو مدرسے میں کیا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے کہ مدرسے میں کچھ ہے کہ دینی ماحول میں بچہ رہتا ہے تو کچھ دیر تک اس کا اثر رہتا ہے، لیکن جیسے ہی گھر پہنچتا ہے تو پھر اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کہ میری بھی یہی رائے ہے، اور میں بھی اس بات کا قائل ہوں، اور میں مانتا بھی ہوں، اور میں کہتا بھی ہوں کہ اگر آپ استطاعت والے ہیں، پیسے والے ہیں، اللہ نے دیا ہے، تو آپ اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دلائیں، دینی تعلیم خاص طور سے ضرور دلائیں۔ اگر آپ کے پاس 5 بچے ہیں، 5 بیٹا ہے، 5 میں سے کسی ایک کو ضرور آپ عالم دین بنائیں، بہت فائدہ ہوگا۔ یہ ابھی آپ کو جب آپ سوچتے ہوں گے کہ اپنے بیٹے کو عالم دین بنائیں گے تو پہلا سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ کھائے گا کیا؟ یعنی کھائے گا کہاں سے؟ کیا ہے؟ کھائے گا کہاں سے؟ جبکہ وہی مولوی، جب وہی علماء کرام دسترخوان پہ جب بیٹھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کتنا کھاتا ہے، کتنا کھاتے ہیں۔ جب عالم دین بنانے کی بات آئے گی تو کوئی کہاں سے کھائے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے بھائی، جس طرح آپ منہ سے کھاتے ہیں اسی طرح مولانا صاحب بھی جو ہے اور علماء کرام بھی جو ہے منہ سے ہی کھانا کھاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ منہ سے کھاتے ہیں یا آپ لوگ کہیں اور سے کھاتے ہیں یا علماء کرام جو ہے منہ سے کھاتے ہیں، تو سوچ غلط ہے۔ اس سوچ کو بدلیے، نگیٹو سوچ کو مت رکھیے، پازیٹیو سوچ رکھیے۔ ہاں اگر آپ کا من نہیں ہے تو آپ سیدھے کہہ دیں کہ نہیں، اپنے بچوں کو میری خواہش ہے کہ یہ بنانا چاہتے ہیں، کسی کو برا بھلا نہ کہیں، کسی کو غلط نہ کہیں، یہ الفاظ آپ نہ کہیں۔ جی اللہ کا شکر ہے کہ اچھا خاصا جو ہے کھاتا پیتا بھی ہے عالم دین علماء کرام، اور اچھا سا اچھا لباس بھی پہنتا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، جی بہت کچھ، اللہ کا شکر ہے، بہت خوش ہیں، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے۔ جی اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے۔ تو میری بھی رائے یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کوشش یہ کریں کہ زکوٰۃ نہ دے کے کچھ نہ کچھ فیس ادا کر کے 1000 روپئے، 500 روپئے، 800 روپئے، 1500 روپئے، جو بھی آپ کی حیثیت ہو، جس حساب سے آپ دینا چاہتے ہیں ضرور آپ دیں، اور اپنے بچوں کو اپنے خرچے پر جو ہے تعلیم دلوائیں۔ جی دوسری بات یہ ہے کہ انتظام انشاءاللہ ہو جاتا ہے، ایسی بات نہیں کہ انتظام نہیں ہوتا ہے۔ ایک میں پوائنٹ کی بات کر کے میں ختم کرتا ہوں، ابھی سوالات بہت ہیں۔ ایک چیز یہ کہ دیکھیے
لوگ یہ سوچتا ہے کہ جو ہے یہ کام کریں گے تو کیا ہوگا، یہ کام سیکھیں گے تو کیسے کھائیں گے، یہ کام کریں گے تو کیسے کیا ہوگا، نہیں ہوگا۔ ایک چیز میں نے کل ایک کتاب کے مطالعے، یہ جو ہے اولیاء اللہ کی مثالی واقعات، یہ کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اولیاء اللہ کے جو ہے مثالی واقعات کتاب ہے۔ اس کے اندر حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اور حضرت اویس قرنی کا واقعہ، بہت سارے بزرگان دین کا واقعہ ہم نے اس میں دیکھا ہے۔ اس میں ایک پوائنٹ کی بات مجھے جو سمجھ میں آئی، اس کو ہم نے بہت اس کو دماغ میں بیٹھایا، وہ یہ کہ جس انسان کو بھروسہ اللہ پر ہو، یعنی جس انسان کا بھروسہ اللہ پر ہو، توکل اللہ پر رکھتا ہو، وہ انسان کبھی بھی ڈپریشن میں نہیں رہے گا، وہ ہمیشہ خوش ہی رہے گا اور بے فکر رہے گا۔ یہ چیز میں نے دیکھا بھی ہے اور تجربہ سے بھی میں نے یعنی کہ کتابوں کی روشنی میں بتلا رہا ہوں، اور میں کئی لوگوں کو دیکھا بھی، اور اللہ کا شکر ہے میں بھی اپنی زندگی کے اندر میں کوشش کر رہا ہوں لانے کی اس کو بھی، اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ انہی طرح کے اولیاء اللہ کے واقعات کی کتابوں کا مطالعہ کر کے کچھ سیکھنے کو ملے، اور اللہ کا شکر ہے سیکھنے کو مل بھی رہا ہے، اور میں کوشش بھی کرتا ہوں کہ میں کچھ نہ کچھ سیکھوں اور تمام لوگوں سے سیکھوں، چاہے وہ کوئی بھی لوگ ہو، کہ جس سے بھی کوئی اچھی بات سیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ میں اس سے لوں گا، میں اس سے سیکھوں گا۔ یہ میری اپنی جو ہے رائے ہے۔ تو بہرحال تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ اپنے بچوں کو ضرور آپ تعلیم دلائیں، کوشش یہ کریں کہ زکوٰۃ کا پیسے نہ ہو، اپنے پیسے سے جو ہے تعلیم دلائیں، اپنا فیس جو ہے ادا کریں، اپنا خرچہ اٹھائیں، یہ سب سے زیادہ اور بہتر ہوگا۔ یہی بچے آگے چل کے مستقبل میں جو ہے کچھ روشن اور کچھ اچھا کام کرتا بھی ہے۔ تو چلیے مجھے اجازت دیجیے، اور باقی جو سوالات ہو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ جو حاضر ہوں گے اس میں بتلائیں گے۔ تو جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو ساتھی ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو کر لیجیے، برائے مہربانی کر لیجیے، اور لائک بھی کر کے جائیں، اور ویڈیو کے نیچے جو ہے کامنٹ کا باکس کھلا وہ بھی کریں، اور جو بھی آپ کے سوالات ہو وہ بھی سوالات کریں۔ باقی آپ دعائیہ کلمات ماشاء اللہ جو بھی ہے آپ لکھ سکتے ہیں۔ ہاں ایک کوشش اور کیجیے کہ اس ویڈیو کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بہت فائدہ ہو۔ جی تو چلیے مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔